अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की पहली एक नई अपडेट। काफी दिनों से भारत पाकिस्तान में हमले कर रहा था। भारत ने पाकिस्तान की एयर फोर्सेस पर हमले किए, कई शहरों पर हमले किए। भारत ने पाकिस्तान के मदरसों, मस्जिदों पर हमले किए, जिससे कुरान की बेहुरमती भी हुई। कल उस पर बीएसपी का कॉन्फ्रेंस के दौरान की वीडियो भी चैनल पर शेयर की थी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बुक्स में देख सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत के कई हमलों को नाकाम भी बनाया। सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि जंग ना हो, काम सुलह सफाई से बात तह पा जाए। मगर जब भारत के कन से लगातार कई शहरों में हमले होते ही जा रहे हैं, तो आज सुबह फजर के बाद पाकिस्तानी फौज ने भारत के 10 मकामात पर हमले कर दिए। भारत की तरह रात अंधेरे में नहीं, सुबह फजर के बाद पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई का जवाब दिया। मजीद तफसील जैसे मिलेंगी जरूर वजाहत करेंगे। अहमदिया खलीफा साहब ने क्या कहा, वो भी कल वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बुक्स में दे दिया जाएगा। मगर आज कल हालात के मुताबिक जमात अहमदिया क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, क्या करना चाहिए। जो आज कल हो रहा है उसके मुताबिक हम चाहे कि अमन और सुलह की बात की जाए। इस बारे में इस्लाम क्या कहता है, इस पर हम बात करते हैं। इस्लाम ने कौमों और मुल्कों की सतह पर भी अमन और सलामती कायम करने के लिए जो खूबसूरत तालीम दी है, उसका मुकाबला ना कोई इंसानी सोच कर सकती है और ना कोई मजहब कर सकता है। इस खूबसूरत तालीम पर अमल से ही दुनिया का अमन और सलामती कायम हो सकते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद भी दुनिया में अमन कायम करने के लिए कौमों की एक तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से उभरी, लेकिन हम देखते हैं कि उसका भी हशर वही हुआ और हो रहा है जो इससे पहले कायम करदा तंजीम का था। इसमें बड़े दिमागों ने मिलकर बड़ी मंसूबाबंदी की और बड़ी मंसूबाबंदी से ये तंजीम बनाई। इसमें कई कमेटियां कायम की गईं, सलामती कौंसल बनाई गई ताकि दुनिया का अमन और सुकून कायम रखा जाए, झगड़ों को निपटाया जाए। माशी हालात के जायजे के लिए कि ये भी फसादों की एक वजह बनती है, उसमें एक कौंसल बनाई गई, अदालत इंसाफ कायम की गई। लेकिन इसके बावजूद आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सबके सामने है। इस सब नाकामी की वजह तकवा की कमी है। इसमें बास कौमों ने अपने आप को दौलत का मयार रखते हुए, या अकल का मयार रखते हुए, या ताकत का मयार रखते हुए, या इल्म का मयार रखते हुए, तकब्बुर की वजह से, या अपने आप को सबसे ज्यादा अमन और सलामती का आलमबरदार समझते हुए बाकी कौमों से बाला रखा हुआ है। मुस्तकिल नुमाइंदगी और गैर मुस्तकिल नुमाइंदगी के मयार कायम किए हुए है, जो कभी इंसाफ कायम नहीं कर सकते। बगैर रूहानी आंख के अल्लाह ताला की मदद और तकवा के ना होने की वजह से जब किसी एक ताकत को अक्सरियती फैसला पर कलम फेरने का इख्तियार होगा, तो ये इख्तियार सलामती फैलाने वाला नहीं हो सकता। बस दुनिया में सलामती अगर फैलेगी तो इस तालीम से जो अल्लाह ताला ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, जिसमें तकवा शर्त है, जिसकी चंद मिसालें अब मैं यहाँ पेश करता हूँ। तमाम कौमों के बहैसियत इंसान होने के बारे में कुरान करीम हमें तालीम देता है। फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उन्था वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। अल हुजरात 14। कि ए लोगो, यकीनन हमने तुम्हें नर और मादा से पैदा किया है और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बला शबा अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। यकीनन अल्लाह दायमी इल्म रखने वाला और हमेशा बाखबर है। तो ये है इस्लामी भाईचारे की तालीम। इस्लामी भाईचारे के क़याम और सलामती के क़याम के लिए अल्लाह ताला का हुक्म एक मोमिन को जिसमें तकवा है, अल्लाह ताला का तकवा है, इस भाईचारे की तालीम को अपने ऊपर मुकम्मल तौर पर लागू करने और दुनिया में फैलाने के लिए ये हुक्म दिया गया है। यही वो हुक्म है जिससे दुनिया में एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे से बरादरी का ताल्लुक कायम हो सकता है। वरना जितनी चाहे ये सलामती कौंसलें बना लें, वो कौमों की बेचैनी इसलिए दूर नहीं कर सके। वरना जितनी चाहें ये सलामती कौंसलें बना लें, वो कौमों की बेचैनी इसलिए दूर नहीं कर सकती कि ताकतवरों ने अपने इख्तियारात दूसरों से ज्यादा रखे हुए हैं। बस दुनिया की सलामती की जमानत उसी वक्त दी जा सकती है, दुनिया की बेचैनी उसी वक्त दूर की जा सकती है जब कौमी बर्तरी के झूठे और जालिमाना तसव्वुर का खात्मा हो जाएगा। ये बेचैनी उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती जब तक नस्ली और कौमी बर्तरी के तकब्बुर दिलो दिमाग से नहीं निकलते। दुनिया में सलामती उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक ये नस्ल, कौम और मुल्क की बर्तरी का एहसास रखने वालों और हुकूमतों के दिमागों में ये बात रासिख नहीं हो जाती
کہ ہم آدم کی اولاد ہے اور ہمارا وجود بھی قانون قدرت کے تحت مرد اور عورت کے ملاپ کا نتیجہ ہے، اور ہم بحیثیت انسان خدا کی نظر میں برابر ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر کوئی اعلیٰ ہے تو تقوی کی بنا پر، اور تقوی کا معیار کس کا اعلیٰ ہے یہ صرف خدا کو پتہ ہے۔ کوئی اپنے تقوی کے معیار کو خود جج کرنے والا نہیں ہے، خود اس معیار کو دیکھنے والا نہیں ہے، پرکھنے والا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری حیثیت، تمہارا دوسرے انسان سے اعلیٰ اور برتر ہونا، اس کا کوئی تعلق نہ تمہاری نسل سے ہے، نہ تمہاری قوم سے، نہ تمہارے رنگ سے ہے، نہ تمہاری دولت سے ہے، نہ تمہارے اپنے معاشرے میں اعلیٰ مقام سے ہے۔ نہ کسی قوم کا اعلیٰ ہونا کمزور لوگوں پر اللہ کی حکومت کرنے سے ہے۔ دنیا کی نظر میں تو ان دنیاوی طاقتوں اور حکومتوں کا مقام ہوگا، لیکن خدا تعالیٰ کی نظر میں نہیں۔ اور جو چیز خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول نہ ہو، وہ بظاہر ان نیک مقاصد کے حصول میں ہی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کے لیے وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمام انسان جو ہے ایک خاندان ہے، اور جب ایک خاندان بن کر رہیں گے تو پھر اس طرح ایک دوسرے کی سلامتی کا بھی خیال رکھیں گے، جس طرح ایک خاندان کے افراد ایسے خاندان کے افراد جن میں آپس میں پیار و محبت ہو وہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قبیلوں اور قوموں کا صرف یہ تصور دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ پاکستانی ہے، یہ انگریز ہے، یہ جرمن ہے، یہ افریقن ہے، ورنہ بحیثیت انسان تم انسان ہو، اور جو امیر کے جذبات ہیں وہی غریب کے جذبات ہیں، جو یورپین کے جذبات ہیں وہی افریقن کے جذبات ہیں، جو مشرق کے رہنے والوں کے جذبات ہیں وہی مغرب کے رہنے والوں کے جذبات ہیں۔ پس ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھو۔ اگر جذبات کا خیال رکھو گے تو سلامتی میں رہو گے۔ پس ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت رکھی ہے، ہر قوم کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ دائمی پیار و محبت کو قائم رکھ سکو۔ پس اسلام کے نزدیک پائیدار سلامتی کے لیے یہی معیار ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا، جتنی بھی سلامتی کونسلیں بن جائیں، جتنی بھی تنظیمیں بن جائیں، وہ کبھی بھی پائیدار امن و سلامتی قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ قرآنی تعلیم پہلے صرف تعلیم کی حد تک ہی نہیں رہی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا، غریبوں سے لاڈ کیا، غلاموں سے پیار کیا، محروموں کو ان کے حق دلوائے، ان کو معاشرے میں مقام دلوایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ایک افریقن غلام تھے، وہ آزاد کروا دیے گئے تھے، لیکن اس وقت کوئی قومی حیثیت ان کی معاشرے میں نہیں تھی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلوک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو سیدنا بلال کے نام سے پکارا۔ بس یہ ہے سلامتی کے معیار قائم کرنے کے طریق۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرما دیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اس لیے نہ عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت ہے، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت ہے۔ اسی طرح رنگ و نسل بھی تمہاری بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ بس یہ خوبصورت معاشرہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور یہی معاشرہ ہے جو آج مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت نے آن حضرت صلی اللہ کے حکم کے تحت قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر دنیا کو فساد سے بچانے کے سامان پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرما کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اسلوب ہمیں سکھائے۔ جب دنیا میں ہر جگہ فساد پھیلتا ہے اور سلامتی ہر جگہ سے اٹھتی نظر آتی ہے، تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے اپنے بندوں کو اس فساد سے بچانے کے لیے انبیاء بھیجتا ہے، اور جب دنیا سے تقویٰ بالکل اٹھ جاتا ہے اس وقت بھی انبیاء بھیجے جاتے ہیں۔ اور آج سے 1400 سال قبل ہم نے دیکھا کہ جب اس زمین پر سے تقویٰ بالکل اٹھ گیا، خشکی اور تری، ہر جگہ پر فساد اپنے عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر دنیا کو اس فساد سے بچانے کے سامان پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرما کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اسلوب ہمیں سکھائے۔ انبیاء کے ماننے والے یا تو بھول چکے تھے، یا ان پہلے انبیاء کو ان اعلیٰ معیاروں کے احکامات دیے ہی نہیں گئے تھے، اور مشرکین کا جہاں تک سوال ہے وہ تو اپنی جہالت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو قرآن کریم نے ہر قسم کے احکامات کے ادا کرنے کے لیے جس اہم ترین نقطے کی طرف قرآن کریم کے ذریعے ہمیں توجہ دلائی، وہ ہے تقویٰ۔ پس تقویٰ ایک انتہائی اہم چیز ہے جس کا ایک انسان کو اگر فہم و ادراک حاصل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر کار بند ہو سکتا ہے، اس کا پر تو بن سکتا ہے، اور ان کو پھیلانے والا بن سکتا ہے۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس اہم نقطے پر توجہ دلاتے ہوئے ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے، اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے۔ ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے اور مخالفین کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ ایام الصلح، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 342۔ پس یہ تقوی ہے جو دین کی بنیاد ہے، اور جب تک مسلمانوں میں یہ قائم رہا وہ اللہ تعالیٰ کے سلامتی کے پیغام کو دنیا میں پھیلاتے چلے گئے، اور اسلام عرب سے نکل کر ایشیا کے دوسرے ممالک میں بھی پھیل گیا۔ افریقہ نے بھی اس کی برکتوں سے فیض پایا اور یورپ میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ لیکن جب تقوی کی کمی ہوتی گئی، جب سلامتی کی جگہ خود غرضیوں نے لے لی، جب محبت پیار کی جگہ حسد، بغض اور کینہ نے لے لی، تو ان انعامات اور برکات سے بھی مسلمان محروم ہوتے چلے گئے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تقوی دلوں میں رکھنے والوں کے لیے مقدر کی ہوئی تھی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کے فسادوں کو دور کرنے کے لیے آخری تعلیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ آج بھی یہی تعلیم ہے جس نے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلا ہے۔ آج بھی یہی تعلیم ہے جس نے دنیا کے فسادوں کو اپنی سلامتی کے پیغام سے دور کرنا ہے۔ گو کہ وہ لوگ محروم ہو گئے جن کے دلوں سے تقوی نکل گیا اور خود غرضیوں اور حسد اور بغض میں بڑھ گئے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے آخری شرعی نبی تھے، سے کیے گئے اس وعدے کو کہ اسلام نے ہی تمام ادیان پر غالب آنا ہے، واپس نہیں لے لیا۔ محروم اگر ہوئے تو تقوی سے آری لوگ ہوئے نہ کہ دین اسلام میں کسی قسم کی کمی ہوئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو کھڑا کیا ہے۔ آج مسلمانوں کی اس کھوئی ہوئی میراث کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں نے اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے دلوں کو تقوی سے پر کرتے ہوئے واپس لانا ہے۔ پس یہ احمدی کی ذمہ داری ہے کہ اس سلامتی کے پیغام کو ہر طرف پھیلاتا چلا جائے، ہر دل میں یہ بات راسخ کر دے کہ اسلام تشدد کا نہیں بلکہ پیار اور محبت کا علمبردار ہے۔ ہر سطح پر اسلام کی تعلیم امن اور سلامتی کو قائم رکھنے کی تعلیم ہے۔ خطبہ جمعہ 22 جون 2007۔ فرمودہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ آپ ہمارا پروگرام کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارا پروگرام کیسا لگا ضرور کمنٹ سیکشن میں رائے دیں۔ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو تفصیل سے کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔